बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने खिताब किया और कुछ कलमात कहे। सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। सब जजेस मेरे अदालत के तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। मेरी लोअर जुडिशरी भी बहुत मेहनत के साथ लोगों को इंसाफ फराहम कर रही है। एक जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ा। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, ना किसी की जुर्रत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है, बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है, गलत फहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। इस मुल्क के अंदर कानून की, आइन की और हर तरह से डेमोक्रेसी की फेवर करते रहेंगे, उसी को नाफिज करते रहेंगे। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और फरते जज्बात के साथ कर रहे थे। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया जो है किसी से डिक्टेशन नहीं लेती और किसी में हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि अदलिया को डिक्टेट करे, मैं उनसे 100% इत्तफाक़ करता हूँ इस बात के हवाले से। लेकिन एक आध कोई नुक्ता एतराज़ या इख्तलाफ हमारा भी है। मिसाल के तौर पर जब चीफ साहब ने कहा कि बहुत मेहनत के साथ मेरी लोअर जुडिशरी लोगों को इंसाफ फराहम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जज साहिबान मातहत अदालतों में बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसाफ फराहम करने की वो कोशिश भी भरपूर करते हैं, बट देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस कि इंसाफ फराहम हो रहा है फौरी, सस्ता, म्यारी या नहीं हो रहा। थोड़े दिन पहले एक सेनेटर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कहा, सुन। मुझे हैरत होती है, ये अफसोस की बात यह कि जजिस की मराहत और सहूलियात में पाकिस्तान तो पहले 10 ममालिक पे है दुनिया में, और इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान 124वीं नंबर पे है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020 की जो सर्वे है उसमें 180 ममालिक में हमारी जुडिशरी 120 नंबर पर आ गई है। 2.1 मिलियन पेंडेंसी है और कोई इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। इंसाफ खास तबके तक महदूद है, गरीब अवाम पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ से वो महरूम है। तो पहले सेगमेंट में तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं उनका पस मंज़र क्या है और जो कुछ उन्होंने कहा वो उसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। और इंसाफ जो है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक बहुत बड़ा नारा था, इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नारा था वज़ीर आज़म बनने से पहले, और वो कहते थे अदालतों के निज़ाम को ठीक कर दें तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। उसके हवाले से भी बात करते हैं कि PTI की गवर्नमेंट कितनी कामयाब रही है। पैनल का तारुफ कराता हूँ। एहसन भून साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वकला के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब लॉर्ड स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करने के लिए। सईद काजी साहब, एनालिस्ट, लॉर्ड स्टूडियोज़ में हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। एहसन भून साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप वहाँ पे थे आज ये चीफ जस्टिस साहब ने जो तकरीर की। जी हमारी हुई वर द को होस्ट ऑफ दैट फंक्शन। जी तो आसमा जहांगीर चीफ साहब बड़े फरते जज्बात में उन्होंने ये तकरीर की और ये कलमात कहे कि किसी की हिम्मत, किसी की जुर्रत नहीं है कि हमें वो डिक्टेशन दे। मैं समझता हूँ चीफ साहब ने अपने दिल की बात की और अपने जज्बात का इजहार किया। वो भी एक हमारे मुकर्रर के गुफ्तगू के रिस्पॉन्स में, जो हमारे एक मुकर्रर थे उन्होंने कोई गुफ्तगू की जुडिशरी के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने उसके रिस्पांस में ये बात की कि मेरी जुडिशरी जो है वो काम कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसको अपने गलतियाँ जो हैं उनको ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपनी जुडिशरी को प्रोटेक्ट नहीं करता, उनको लुक आफ्टर नहीं करता, उनको संभालता नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये फेल्योर होता है अदारे का। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चीफ साहब ने बात की, चीफ जस्टिस ने, उन्होंने अपने दिल की बात की और जज्बात से बात की। अच्छी बात है, ही इज़ देयर, ही इज़ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और उन्होंने पोस्टेरिटी के लिए उन्हें काम करना चाहिए। चूँकि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, हर फंक्शन में भी कहता हूँ कि ये इनकी कैलेंडर में एक डेट होती है जिसके बाद चले जाना होता है। तो उसके बाद कोई पूछता नहीं आपने देखा कितने कितने बड़े हैं, ये
اپنا جو اپوائنٹمنٹ کا اور ایلیویشن کا اور ساری یہ جاب کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا جو کام کر جاتے ہیں، جو پوسٹیرٹی کے لیے کام کر جاتے ہیں، جو ادارے کے لیے کام کر جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جوڈیشری کا انسٹیٹیوشن اگر فعال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے تمام ادارے فعال ہیں. فعال ہے. فعال. میں اس والے سے عدلیہ کا جو ادارہ ہے ہمارا وہ اس لیول پہ فعال ہے جس لیول پہ ہونا چاہیے. اس لیول پہ نہیں ہے. ٹھیک. اس لیول پہ نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم نے اپنی آج کی کانفرنس میں بھی بہت ساری باتیں کی. میری اپنی سپیچ جو تھی اس میں میں نے بہت ساری چیزوں کو یہ کہا کہ ہمارے بولڈ ججز بھی ہیں، بریو بھی ہیں، بٹ وی آر اسٹل unable to dispel that impression کہ پریشر نہیں ہے. ٹھیک ہے. 20 لاکھ پینڈنسی ہے ہماری. ویسے چیف صاحب جو کہہ رہے تھے باقی چیزیں تو چلیں اپنی جگہ، اس سے میں نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میری لوور جوڈیشری بڑی محنت کے ساتھ لوگوں کو انصاف فراہم کر رہی ہے. آپ نے بھی ساری زندگی اسی دشت کی سیاہی میں گزاری ہے احسن بھون صاحب، آپ کی بھی بڑی وکالت ہے، وکلا کمیونٹی آپ کو اپنا لیڈر مانتی ہے. انصاف فراہم ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ لوئر جوڈیشری جس ماحول میں کام کر رہی ہے وہ کنڈیوسیو نہیں ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے. کس نے بدلنا ہے؟ یہ بدلنا تو ظاہر ہے ادارے نے اور ادارے کے سربراہ نے ہی بدلنا ہوتا ہے، اور حکومت کا بھی کچھ تعاون چاہیے. اس کے لیے حکومت کا زیادہ تعاون چاہیے اور اس کے ساتھ وکلاء کا تعاون چاہیے. صحیح. اچھا بون صاحب مجھے بتائیے گا اس وقت لوور جوڈیشری میں جو ایک جج ہے، سول جج، اوسطاً کتنے مقدمات پینڈنگ ہیں ان کے اور کتنے ہونے چاہیے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ مقدمات کی یہاں ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے. وہ یہ کہ ہر آدمی جو اٹھتا ہے وہ مقدمہ فائل کر دیتا ہے، خواہ وہ فالس کیس ہو، وہ اس کی فریولس ہو، اور لوگوں کے اخلاقیات تو ہم درست کر نہیں سکتے. نہیں، بات یہ نہیں، اگر سسٹم اگر ٹھیک ہوگا تو فار ایگزامپل جی سسٹم کو میری بات جی آپ دیکھیں انگلینڈ میں کسی کورٹ میں جائے تو آپ کو خال ہائی کورٹ میں آپ وہاں رہے ہیں، خال آپ کو مقدمہ نظر آتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو اتنی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو جھوٹا مقدمہ درج کرنے والا ہوتا ہے اس کو کاسٹ اتنی ڈل جاتی ہے کہ وہ فار آل ٹائم ٹو کم وہ شاید پے کرنے کی اس کی پوری. یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا پاکستان؟ بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. یہاں اس جو فریولس لیٹیگیشن ہے اس کو ڈسکرج کرنے کی بات ہے. اچھا اب دیکھیں ایک یہ جو پینڈنسی ہے تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے پاکستان کی ماتحت عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک، اور بے شمار عام آدمی جو ہیں وہ بیچارے روزانہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے، لیکن انہیں بدلے میں دھکے ہی ملتے ہیں. وکلا کی طرف سے بھی تاریخیں مل جاتی ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، کیس کی فیس دیتے ہیں، اس کے باوجود انصاف اس طرح سے ان کو ملتا نہیں. اچھا پچھلے دنوں ایک سو موٹو کے حوالے سے ہیرنگ ہوئی اے پی ایس پشاور، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ اس وقت کے جو سیکیورٹی اداروں کے ٹاپ کے آفیسرز تھے، ایک نقطہ یہ بھی آیا کیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. حالانکہ اس میں جنرل رحیل شریف صاحب جنہوں نے ضرب عضب لانچ کیا تھا، مطلب کہ میں پرسنلی ہم نے مشرف صاحب کا دور دیکھا، اس کے بعد اشفاق پرویز کیانی صاحب کا دور دیکھا، دہشت گردی کا جن بوتل میں بند نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، روزانہ لاشیں اٹھتی تھیں اداروں پہ، مزاروں پہ، بازاروں پہ دہشت گردی ہوتی تھی. وین جنرل رحیل شریف ٹک اوور، ٹھیک ہے، دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو ختم کیا، اینڈ وی ہیو سیلیبریٹڈ دیٹ مین ایز اے وار ہیرو آلسو. تو ان کے حوالے سے پروسیڈنگ ہو رہی ہے. ایک از خود نوٹس 20 لاکھ کیسز طوالت کا جو شکار ہے، اس میں بھی آپ کے خیال میں ہو جائے تو کوئی برا تو نہیں ہے؟ بات یہ ہے اے پی ایس کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کے بڑے کم سانحات ہیں جس میں اسکول کے بچوں کو، ٹیچرز کو، ان کے پیرنٹس کو جس طرح ہے یہ نا، دیٹ از دی اونلی ون. اور بات صرف یہ نہیں، سو موٹو نوٹس کی بات اس طرح نہیں ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 7 سال گزر گئے، ان کے پیرنٹس کو کمپنسیشن نہیں ملی. کمپنسیشن
جو کیس تو جو پھر ملنی چاہیے. میں جو بات کرنے والا ہوں یہ باقی باتیں جو ہے نا وہ تو اس کے درمیان میں آ جاتی ہیں نا. بون صاحب میرا سوال وہ نہیں ہے, وہ تو چلیں جو بھی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا چیف جسٹس محترم چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو 100 نوٹس پینڈنسی پہ بھی لے لینا چاہیے. وزیر اعظم صاحب اس دن آئے تھے, میری خواہش ہے کہ چیف جسٹس صاحب پرائم منسٹر صاحب سے پوچھتے کہ آپ وزیر اعظم بننے سے پہلے کہتے تھے نظام کو ٹھیک کریں گے, انصاف ہوگا, آپ نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ قبضہ واگزار کرانے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے کچھ لوگوں کا تعلق ہے, ان سے تو واگزار کرایا ناجائز قبضہ, لیکن ایک غریب آدمی جس کے پلاٹ پر پراپرٹی پر زمین پر قبضہ ہوتا ہے, بھون صاحب ابھی بھی سی سی پی او لاہور کے پاس اینٹی قبضہ مافیا سیل میں جا کے وہ درخواست دے, 6 مہینے اس کی باری نہیں آتی ہے. نہیں وہ باری نہیں آتی. یہ ایک ہمارا پرابلم پورے سسٹم کا ہے کہ سلیکٹیو جو ہے نا وکٹمائزیشن اور اس حوالے سے سلیکٹیو اکاموڈیشن, یہ تو ہمارے سارا جو ایگزیکٹو ہے اس میں سارا چلتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جیسے آپ نے فرمایا کہ جی یہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کر کے بیٹھے, اس میں بہت سارے پولیس کے لوگ بھی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دیکھیں گے ان فائلوں کو دیکھیں گے تو جس طرح چیزیں خراب ہو رہی ہیں اس میں 70% کیسز میں ان کی لوگوں کی ملکیت اپنی ہوتی ہے, لیکن پولیس والے جی ہمیں اوپر سے حکم آیا ہم نے یہ کرنا ہے. میں نے ابھی لاسٹلی ایک کیس کیا, اس میں ساری کی ساری پراپرٹی ایک 10 مرلے کے پلاٹ کے حوالے سے لیٹیگیشن آئی. انہوں نے کہا جی ہم نے سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے, مقامی تھانے دار جو ہے ستو قتلا کے کیا وہ ہم نے اس پلاٹ پہ آپ کو کنسٹرکشن نہیں کرنے دیں. میں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تو حکم آئے گا تو پھر کام ہو جائے گا, اگر اوپر سے حکم نہیں آئے گا تو کام ہی نہیں ہوگا, چاہے جتنا مرضی جینون ہو, میرٹ پہ ہو. ہاں لیکن ایک میں بات بتاؤں, ہمارے اپنے اداروں کو اس لیول پہ ملائن کرنا یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کرنا. وہ تو بالکل ود ان پیرامیٹرز آپ اصلاح کے لیے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے نا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, مجھے بتا دیں کہ کوئی 2-4 چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کر دیں تو ماتحت عدالتوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے, لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹس ہیں, سب سے پہلے تو ہماری ڈیمانڈ ہے 175A جو ہے نا موجودہ, اس کو ابالش کر کے, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ ایک بات کی ہے, بڑے ادب سے کی ہے کہ اٹ ہیز بیکم اے کنسورشیم آف ججز کی اپوائنٹمنٹ جو کمپرومائز ہوئی اور 175A کی جس طرح امینڈمنٹ کروائی گئی ایک انٹرم آرڈر کے ذریعے. میں آپ پھر اوپر چلے گئے. نہیں میں عام آدمی کی بات, میں عام آدمی کے لیے بات یہ ہے کہ جب چیزیں جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں وہ میرٹ پہ آئیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چیزیں نیچے تک ٹھیک ہوں. ابھی جو ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے اس سے آپ کو اختلاف ہے؟ جی بہت اختلاف ہے. ہماری تو یونانیمس ریزولوشن ہے دس شوڈ بی ابالشڈ اینڈ نیو آرٹیکل 175A بی ریفریزڈ, اور اس میں ججز کی جو موجودہ تعداد ہے اس کو بیلنس کر کے جو باقی وکلاء کے اور پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں وہ شامل کیے جائیں. ماتحت عدالتوں میں کیا کریں, گورنمنٹ کیا کر سکتی؟ جی گورنمنٹ جو ہے وہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرے, ان کو بجٹ بڑھا دیں, لاجسٹکس جو ہے وہ دے, آپ کے جو کورٹ روم ہیں وہ کام کرنے کے لیے. یہ پروونشل گورنمنٹ کرے گی یہاں پہ؟ ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ. لا منسٹر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں اس حوالے سے ٹائم اینڈ اگین یہ ہماری پروونشل جوڈیشری جو ہے نا, جو پروونشل سبجیکٹ ہے اس میں سپریم کورٹ کا بالکل کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. آرٹیکل 203 کے تحت سپرینٹینڈنٹس آف دی لوئر جوڈیشری اور ایگزیکٹو. راجہ بشارت صاحب سے آپ ملے ہیں اس حوالے سے, انہوں نے کہا ہے یار کوئی بجٹ بڑھا دے ماتحت عدالتوں کا. یہ میں آپ کو یہ جج صاحبان کی نچلے لیول پہ بھی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. نہیں کیوں نہیں بڑھنی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ فیسلٹیز بڑھنی چاہیے اور ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہاں جو سیول ججز ہیں ان کے لیے کنڈیوسو ماحول نہیں ہے. اسی طرح ایڈیشنل سیشنز ججز کے لیے اتنا اچھا ماحول نہیں ہے. راجہ بشارت صاحب سے ہمیں ملنے کو وہ ان سے ڈیلی ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے, ٹیلی فون پہ ہوتی ہے. ہی از اے گڈ مین.
ادروائز بات یہ ہے کہ کیا گفتگو کرتے ہیں وہ؟ نہیں وہ یہ ان سے یہ گفتگو کریں نہیں، ان سے یہی بات ہم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میں بالکل جہاں مجھے وہ کہتے ہیں میں اپنی منسٹری انجوائے کروں، مینو نہ چھیڑو، اس لیے میں نہ چھیڑو، جو چل رہا ہے چلنے دیں۔ بات یہ ہے، یہ چیف جسٹس نے گورنمنٹ کو بجٹ ڈیمانڈ کرنا ہوتا ہے، یہ جو ہے نا لوئر جوڈیشری کے لیے، یہ انٹر سی ان کا آپس میں ہے، جوڈیشری ہائی کورٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ، اس میں وکلاء نے صرف اور صرف ڈیمانڈ ہی کرنی ہوتی ہے، وہ چیف جسٹس سے کریں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ ان کے لیے آپ اچھی عدالتیں لاؤ، ان کو فیسلٹیز دو۔ کسی دن اس پہ ایک پورا پروگرام کرتے ہیں لیگل ریفارم کے اوپر، اور عمران خان صاحب کے وعدوں کی روشنی میں تحریک انصاف کی حکومت نے ابھی تک کیا کیا وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، عدلیہ کیا کر سکتی ہے، آخری بات وکلا کمیونٹی کیا کر سکتی ہے۔ میں آخری بات کروں گا جی، آپ موجودہ حالات میں یہ کوئی توقع کر سکتے ہیں جو آپ نے پرسوں 4 دن پہلے دیکھا اسمبلی میں، جہاں ایسے لگ رہا تھا 2 اینیمی کنٹریز کے لوگ ہیں، اپوزیشن اور دوسرے، اور جس طرح قانون سازی کی گئی، اس کے بعد کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بہتری ہو سکتی ہے؟ یور انالیسز آن دی انٹائر ڈسکشن ود دی پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی بڑے آپ نے بہت سے اینگل آپ نے کور کیے ہیں، جو آپ کے دل کو جو بات لگی بتائیں مجھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے قانون کو جانتے ہیں، بنیادی طور پر ہم نے جو پارلیمانی جمہوریت میں دیکھا ہے، اس میں جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، وہ قانون بنائے۔ اگر ایک شخص ساری ریاست کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو میری اسمبلی سوئی ہوئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے میں نام نہیں لیتا، پتہ نہیں پالیسی آپ کی کیا ہو، جو اچھل اچھل کے گفتگو کر رہے تھے موصوف، مجھے یہ بتائیں پی آئی سی پہ حملے کے بندے پکڑ سکتا ہوں میں؟ چیف جسٹس کو 5 گھنٹے حبس بجا میں رکھا گیا اور انہوں نے خود کہا مجھے رکھا گیا ہے، تو اس پہ بولے نہ اچھل اچھل کے۔ بات یہ ہے کہ جہاں جس کے پاس طاقت آتی ہے، میرے پاس آتا ہے نا پولیس والا آتا ہے نا، میں کہنا وہ بھائی میں صافی ہوں، اگو ہٹ جا، بامے میں قانون توڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے، یہاں کی اشرافیہ اینڈ بلاک اینڈ میس کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک یہ بندہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ مجھے سے پوچھیں میں بتاؤں گا یہ میں نے موبائل کن پیسوں سے خریدا ہے، کسی بڑے بندے کو پوچھ کے بکھاؤ، اگلے دن تسی ٹی وی تو نہیں ہوگے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیکنڈلی دوسری بات یہ ہے کہ لا ایک بڑا میرے تو آباء و اجداد کا پیش ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کالے دھن کے مختلف دڑوں کی لڑائی میں یہ ایک دڑے کے ساتھ ہو جائے وہ دوسرے دڑے کے ساتھ ہو جائے تو عزت کیا رہتی ہے؟ جس دن میں صحافی کے لیے کسی سے پیسے پکڑ لیتا ہوں میں صحافی نہیں رہتا، میں کمیشن ایجنٹ بن جاتا ہوں اور اس کو میں پنجابی ترجمہ نہیں کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ یار کہاں آپ ٹھیک کرو، اسمبلی کو ٹھیک کرو۔ اسمبلی میں کیا ہے، سویرے اچھلتے ہیں، شام کو گیٹ نمبر 4 کے باہر بیٹھے بیگنگ باؤل لیا ہوتا ہے، شاید راتی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، سویرے کہتے ہیں ہم سول آزادیوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بات یہ کہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ پارلیمان جس کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لڑائیاں لڑی، وہ کی کر رہے ہیں؟ کل ان کا تماشا دیکھا ہے وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے؟ ایک بندے کو بچانے کے ایک خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کا اکھاڑا ہے آپ کی پارلیمان، اس کے علاوہ کچھ ہے تو مجھے بتا دیں۔ وہ مال سٹ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسٹ تھا وہ لائبلٹی بن گیا، نواز شریف ایسٹ تھا اب لائبلٹی ہے، سیم ایپل۔ یہ بھی کچھ سبق سیکھ لیں کہ 2 نمبر بندے نہیں سپانسر کری دے، دین دے اٹیک دی ویری فاؤنڈیشن آف یور انسٹیٹیوشن۔ تو یہ لڑائی ہے، یہاں پہ بات کریں وہ جو آپ کرتے ہیں، جتنے سپانسر کیے تھے الٹیمیٹلی وہی اسٹیٹ کے، وہی اب میں یہ کہتا ہوں یہاں بات کریں غریب کے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں غریب کا انصاف کہاں پہ ہے؟ اس کا اسپتال، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کیا کہہ رہا تھا، پی آئی سی میں ترلے کر کے کسی کی جان بچاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ہسپتال کدھر ہے، سکول ہمارے کہاں ہیں، ہماری سڑکیں کہاں پہ ہیں؟ اور ٹھیکے، یہ ٹھیکہ فروشان وطن جو ہیں، یہ ہماری جمہوریت ہے۔ ادھر اب کیا ہے، ایک طرف سیولین اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک طرف بریک لینی گائے صاحب، لیکن بھون صاحب بریک پر جانے سے پہلے مجھے بتا دیں کوئی پٹیشن ڈل سکتی ہے سپریم کورٹ میں کہ جو پینڈنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ لیول پہ وہ ٹیک اپ ہو جائے، چیف جسٹس صاحب اس پہ سو موٹو نوٹس لے لے تو کچھ ہو بھی جائے گا، لا منسٹر پنجاب بھی کچھ کر دیں گے؟ اس کو ہم نے پہلے ٹیک اپ کیا ہوا ہے بار لیول پہ، اور باقی جو پٹیشنز ہیں وہ ہم فائل کر رہے ہیں، میں نے اپنے ریزولوشن میں دیا ہے، جو پہلے ہم نیب لاز پہ کر رہے ہیں، ہم آرٹیکل 184(3) کی اپیل کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، آرٹیکل 162(1)(f) کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ فوری اور سستا اور معیاری انصاف کے حوالے سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ضرور کریں گے، آپ سپورٹ کریں گے؟ ضرور کروں گا، اس میں ہر لمحے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ ایک پٹیشن کرتے ہیں کیونکہ یہ سب لوگوں کا بہت مسئلہ ہے، اور اگر کسی ایسے فورم پہ
ڈسکشن ہو جائے تو اس کا کچھ حل بھی نکل آئے گا. پھر اس حوالے سے بہت شکریہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو کہیں جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. صداقت علی واحد صاحب سے میں سوال پوچھتا ہوں, لیکن پرویز لوسر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, چیئرمین یورپین پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. صداقت صاحب, سوال آپ سے یہ ہے کہ جتنی ڈسکشن پہلے ہو رہی تھی انصاف کی فراہمی کے حوالے سے, اور سر وہ وعدے دعوے کہاں گئے؟ عمران خان صاحب نے بڑے وعدے کیے تھے اور بڑی امید تھی عمران خان صاحب سے اس حوالے سے, جب وہ کہتے تھے کہ عدالتوں کا نظام ٹھیک کر دوں گا, بہت ساری چیزیں ویسی ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن کچھ بھی ٹھیک ہوا نہیں ہے. ماتحت عدالتوں سے لے کے تھانوں پٹوار خانوں تک لوگ اسی طرح, کیا کہوں اب میں وہ لفظ میرے زبان پہ جو آ رہا تھا وہ میں نے روک لیا ہے کیونکہ مناسب نہیں ہے, اٹ از اے لائیو شو. تو لیکن لوگوں کو انصاف کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیوں نہیں کوئی خاص توجہ اس پہ گورنمنٹ کی صوبائی لیول پہ یا وفاق کی سطح پہ؟ جان صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ آپ نے جو ڈسکشن کا پہلا حصہ تھا, آپ نے چیف جسٹس صاحب کا بیان سنایا اور اس میں آپ نے لیگل ڈسکشن کی. آپ لوگ لیگل برینز ہیں, آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں تو اس کا پولیٹیکل انالیسس کر سکتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا یہ جو بات کی یا جو جذبات تھے وہ شاید اس ریاکشن میں تھے جو ریاکشن ریسنٹ ڈیز میں آیا کہ وہ ایک چیف جسٹس صاحب پہ اور ایکس چیف جسٹس صاحب پہ اور عدلیہ پہ ایک الزام لگا جو آج کل جس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے. اور ظاہر ہے وہ ایک ادارے پہ جب اس طرح کی باتیں انگلیاں اٹھیں گی تو لوگ اس کا ریئیکٹ کریں گے. اور بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ کسی بھی طاقتور آدمی کے لیے قانون نہ تھا اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ہو. طاقتور کے لیے قانون جب عمل میں آتا ہے, ایکشن کرتا ہے, تو بہت سارے اس کے چمچے کڑچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. مختلف اداروں میں سے آوازیں آتی ہیں اور وہ بدقسمتی سے اس معاشرے کی, ہمارے اس ملک کی بہت ہی یعنی ایک تلخ حقیقت ہے. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے ابھی مجھ سے کیا کہ ہم نے ظاہر ہے پوری سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی بات کی تھی. تبدیلی کا مطلب ہی ریفارم تھا, اور اس میں جو جوڈیشل ریفارم کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارا وہ ذمہ داری بھی ہے, ہمارا فرض بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کہ بہت سارے قوانین منظور کیے, لیکن جس طرف آپ لیگل اور جوڈیشل ریفارم کی بات کریں وہ ہم نہیں کر سکے. اس کی وجہ آپ کو بڑی واضح پتہ ہے کہ ہمیں ضرور عوام نے مینڈیٹ دیا, لیکن وہ اتنی ایک سلم ہماری میجورٹی ہے کہ ہمیں جب ہم کسی کام کے لیے آگے جاتے ہیں, اگر ریپ کے قانون کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی پولیٹیکل مافیا کھڑا ہے جو اپنی ہاتھ میں کشکول لے کے کھڑا ہے اور ہمیں کچھ لو اور کچھ دو کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم یہی اس بات اچھا میں آپ سے عرض کروں صداقت صاحب کہ ان ہاں یہ جو میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس تھن میجورٹی ہے, یہ لیگل ریفارم کرنے کے لیے آپ کو تھک میجورٹی نہیں چاہیے. بلیو یو می, آپ کو تھک میجورٹی نہیں چاہیے. سر کچھ انتظامی امور سے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ جوڈیشری کا بجٹ بڑھا دیں, ماتحت عدالتوں میں ججز کی تعداد کو بڑھا دیں, لیجسلیشن جو آلریڈی پارلیمان کے تھرو ہو چکی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے عرصے میں ایک کیس کا فیصلہ ہوگا, اس کی امپلیمنٹیشن کروا دیں. اپنے ایڈوکیٹ جنرلز کو, اٹارنی جنرل کو یہ کہہ دیں کہ ایسے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیلے ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. باقی چیف جسٹس کے ساتھ یا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ابھی شو میں تھے تھوڑی دیر پہلے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکنگ, کوئی پلان کریں, کوئی روڈ میپ بنائیں. چند انتظامی امور سے حالات معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد کو آپ فوری, سستا, معیاری انصاف پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو تھک میجورٹی, کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں چاہیے. سر احتشام, آپ نے اتنی لاجیکل باتیں کی ہیں کہ ان کا کسی کو میرا ڈینائل کا یا کوئی اور لاجک دینے کا تو میرا ریزن بنتی نہیں ہے. بڑی لاجیکل باتیں ہیں اور ظاہر ہے ہم نے اپنی عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرنی, اور انصاف, تحریک انصاف نہیں دے گی تو اور کون دے گا. میں چونکہ اس کی بہت ڈیٹیل نہیں سمجھتا اس لیے میں اپنے علم کے مطابق ہی بات کروں گا, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ہاسٹائل رویہ ہے ہمارے ان لوگوں کا, اور وہ بدقسمتی سے وہی لوگ ہیں جو کل ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں, جن کو عدالتیں سن رہی ہیں اور جن کو آدھوں کو سزا ہو چکی ہو, آدھوں کو صحیح ہے. سر وہ تو سیاسی بات ہے نا. راجہ بشارت صاحب نے کیا کیا ہے, آپ کے اتحادی ہیں,
آپ کے اتحادی ہیں, گورنمنٹ آپ نے بنائی ہے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کے, اب اس کے بدلے میں میری بات تو سن لینا, اب اس کے بدلے میں آپ نے کچھ وزارتیں دینی تھی اپنے اتحادیوں کے, وزارت قانون پاکستان مسلم لیگ کاف کے حصے میں آ گئی, اب وزیر قانون ان کا ہے راجہ بشارت. کین یو پلیز ٹیل می واٹ ہیز ہی ڈن فار دا پیپل آف پاکستان کہ وہ کوالٹی جسٹس انہیں مل سکے, کچھ ہے سر؟ اور اگر مثال کے طور پہ وہ پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ کو تو پھر حکومت چاہیے, آپ کہتے ہیں حکومت رہے, وہ پرفارمنس دے نہ دے. اچھا, دوبارہ سے آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے, لیکن میں پہلے آپ نے جو کہا کہ جو آپ نے ایڈمنسٹریٹو میجرز کی بات کی, جس طرح آپ اتنی آسانی سے باتیں کر رہے ہیں, اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے بالکل یہ آپ کی باتوں کو لفظ بلفظ امپلیمنٹ کرنا چاہیے, بیکاز میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن جو دوسری آپ نے بات اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر اتنا آسان نہیں ہے. کی بات کی, راجہ بشارت صاحب کی بات کی, تو یہ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو جو میں نے تھن میجورٹی کی بات کی تھی وہ آپ نے کہا تھک کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے کہ پی ٹی آئی شاید ہم بہت سارے ہمارے ہاتھ بندے میں بہت ساری چیزوں میں شاید ہم بہت ایگریسیولی جاتے اپنے جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو ہے اس پہ, یہ شاید جو ہمارا ریفارم بس اب یہاں پہ بحث پھر ختم ہوگی, لیکن جگہ جگہ پہ ہمارے کمپرومائزز ہیں اور وہ ہیں, اور ہم دعا کریں گے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ ہمیں زیادہ میجورٹی دے تاکہ ہم آپ کے ان سوالوں کے ٹک ٹک جواب دیں, اور آپ کو جو جواب نہ دے سکیں پھر اس کے لیے ہم امبیرس ہوں. لیکن بہرحال ہم نے بڑی مشکلوں سے بہت سارے پولیٹیکل مافیاز کو, بزنس مافیاز کو, ٹھیک ہے چلے مجھے اجازت دیجیے گا, لیکن ابھی بہت سارے مافیاز اجازت دیجیے گا, اجازت دیجیے گا. پرویز لوسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیئرمین یورپین پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن. بفور آئی ٹاک ٹو یو اباؤٹ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں, پرویز صاحب یہ جو معاملات ہم ڈسکس کر رہے تھے, جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ جی تھن میجورٹی ہے اور اب ہم نے حکومت بنانی ہے تو ہمیں اتحادیوں کی ضرورت ہے, اب وزارت وہ والی اتحادیوں کے حصے میں آ گئی تو اس میں پرفارمنس اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ براہ راست ہمارا قصور نہیں ہے. بہرحال ہمیں حکومت بنانی تھی اس لیے وزارت تو دینی تھی. راجہ بشارت صاحب ہاں جی, انہوں نے آپ کے تو پھر تو آپ کا سارا آرگیومنٹ ہی, پھر تو سر آپ کا سارا آرگیومنٹ ہی فارغ ہو گیا. اگر وہ پی ایم ایل کیوں کے ہے ہی نہیں اور آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے, آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کر وہ لا منسٹر پنجاب ہے اس وقت, تو آپ کا سارا آرگیومنٹ ختم ہو گیا. پھر تو کیوں نہیں پی ٹی آئی کا منسٹر پرفارم کر رہا, پھر سر کیوں نہیں پرفارم کر رہا؟ نہیں, آپ نے یو اسپیسیفک اباؤٹ لا, آئی اسپیسیفک اباؤٹ ریفارمز, اور ریفارم میں ہمیں نہیں, اب آپ انہیں بھیج دیں واپس پی ایم ایل کیوں میں. وہ پرویز الہی صاحب کے قریب ہے سر, آپ کے ٹکٹ پہ لڑا ہے لیکن وہ پرویز الہی صاحب کے قریب ہے, ان کے ساتھ ہیں, آپ چھوڑ دیں اس بات کو. جی پرویز صاحب پلیز یور کامنٹس آن دس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسٹر صاحب تھینک یو. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹ ابھی جو محترم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں میجارٹی ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عوام کے لیے کوشش کی کیا ہے. عوام کے لیے انہوں نے یعنی کہ جیسے ابھی پچھلے ہفتے کوئی بل پاس ہوئے, ابھی جس طریقے سے وہ ہماری پارلیمان میں کیا کہتے ہیں مچھلی منڈی بنی ہوئی تھی, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بیسٹر صاحب. اور اس کے ساتھ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو, میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں جس کا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بینگ اے پاکستانی, میرا جو فخر ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بینگ اے پاکستانی میرا پراؤڈ ہے. ابھی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تو دے دیا, خوش آئند بات ہے کیونکہ ہم جمہوری ملکوں میں رہتے ہیں, ہمارے لیے یہ فرسٹ اسٹیپ بہت اچھا ہے. لیکن ابھی اس میں اپوزیشن لیڈر نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے اور بلاول بھٹو نے, یہ 3 تقریریں ہوئی آپ کی پارلیمان کے اندر, اور تینوں نے کہا کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ووٹ کے اوپر بھی متفق ہیں, لیکن یہ ہمیں ووٹ کا حق بھی دے رہے ہیں, ریڑھ کی ہڈی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کے لیے, پارلیمان کا حصہ بننے کے لیے ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. وہاں پر کوئی ڈیو نیشنلٹی ہماری نہیں ہے. باقی چیزیں جو ابھی مختلف پروگراموں میں چلتی ہیں, جب ملک کے اوپر برا وقت آتا ہے, ایک وقت تھا میاں نواز شریف کا غالباً وہ دور تھا, $1000 دو, ملک قرض اتارو اسکیم چلی, اس کے بعد فلڈ ہو,
یا کوئی اور قدرتی آفات ہو، اوورسیز پاکستان تو یہ جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے، یہ جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے جس میں بہت پھٹا ہوا ہے اس بات پہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ نے بڑی مشکل سے بل پاس کروایا ہے. جب ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے آپ سمندر پار بیٹھے یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے کہ مجھے حق کے رائے دہی کے اوپر، ووٹ کے اوپر جو ہے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور یہ مجمع اور یہ گل گپاڑا اور یہ تماشا ہو رہا ہے، تو کیا آپ کی فیلنگ تھی؟ مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، دیکھیے ووٹ جو ہے، ووٹ کا حق دینا یہ تو بہت پہلے، پچھلی بار بھی 2013 میں 18 میں لوگوں نے کوئی ووٹ یہاں سے کیے، لیکن یہ جو بل پاس ہوا یہ تو ہونا چاہیے تھا. لیکن میرا یہ جو آگے ہے اس پہ میں کہتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے جو ہمیں ووٹ کا رائٹ دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ آگے چل کے جو اس میں ہمیں تکلیفیں، پرابلمیں اوورسیز پاکستانیوں کو آئیں گی. آپ کو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں برسٹر صاحب. یہاں پر پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے ونگ موجود ہیں، کیونکہ زیادہ بات ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہوگی. ابھی ان کے الیکشن جس ملک میں ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو سن کر حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کے لیے یہ ایک شاک خبر ہو. یہاں پر ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے، وہ لوگوں کے شناختی کارڈ جمع کرتے ہیں کیونکہ ان کی فیس ہے 36 یورو، 36 یورو فیس جمع کرتے ہیں. اور وہ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے حوالے سے، اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے. کچھ ای وی ایم کی بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. کیسا بھی اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹنگ کا رائٹ ہے اس کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے، جو بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی. یہ اوورسیز پاکستانی جو ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈیاں اور اربوں ڈالر ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اکانومی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ یہاں پر جب اپنی پراپرٹی بناتے ہیں نا جی، کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں، کوئی زمین بنا لیتے ہیں، تو بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹیز پر ناجائز قبضے، لوکل قبضہ مافیا یہاں پہ کر لیتے ہیں. اور میں وہ جو بات کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ جہاں پہ گورنمنٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے وہاں پہ تو قبضے واگزار ہو گئے. عمران خان صاحب نے اس کا کریڈٹ بھی لے لیا، لیکن ایک عام اوورسیز پاکستانی جس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پی ٹی آئی کی، اس کا کیا بنتا ہے؟ اس کی تو باری نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آتے ہیں تو آگے اس پہ بلڈنگ بنی ہوتی ہے، اور آپ کا جو ریونیو کا اور ایل ڈی اے اور یہ اتنے کمپرومائزڈ ہیں یہ ادارے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں کر سکتا ہوں، اور اندر ایسا میں کر سکتا ہوں. یقین کریں، ملے لوگ مجھے ہمارے پاس، میرے دل دکھا ہوا ہے میرا دیکھ کہ یہ ناانصافیاں ان محکموں میں، سرکاری محکموں. اچھا، اب یہ تھے کام کرنے والے، لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا آپ ایک اب بالکل اوورسیز پاکستانی جو وہاں رہ رہے ہیں، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ آ کے الیکشن بھی لڑیں، بلکہ ان کی کوئی سیٹ ہی رکھ دیں آپ. لیکن ایک اور اوورسیز پاکستانی ہے جو یہاں حکومتوں میں آتے ہیں، مال ادھر سے بناتے ہیں، پراپرٹیاں باہر رکھتے ہیں، اقامے لے کے کہتے ہیں، اور اقامے پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ وزیر دفاع ہیں، آپ پرائم منسٹر، اور آپ نے بھی ورک پرمٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ کیوں رکھا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، وہ منی لانڈرنگ کے لیے ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو کرنے کے لیے جو آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی بات کی ہے، بے شمار کیسز میرے پاس ایسے، اور مجھے ذاتی طور پر گجرات سے مجھے فون آیا اور میں نے ان کے اپنے شو میں ذکر بھی کر دیا، ہماری کیا اوقات، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس قبضہ مافیا سے لڑ سکتے ہیں. سر ہر چیز کمپرومائز ہے یہاں پہ، حکومت نہیں لڑ سکتی تو وہ نہیں لڑ رہی، اور پٹوار خانہ نہیں لڑ سکتا. اگر یہاں پہ کوئی لوکل قبضہ مافیا 4 بندوقیں لے کے اس نے 20 بندے بٹھا دیے نا کسی کی پراپرٹی پہ، تھانے والوں کی جرت نہیں ہے وہاں پہ گھس جائیں. میں نے یہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ڈرتے ہیں. حالانکہ تھانے والوں کو پتہ بھی ہو کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے، انہیں پتہ بھی ہو کاغذات دوسرے بندے کے حق میں، لیکن او جی بہ گئے نہ ہوتے کی کریے جا. جس طرح یہ بتا رہا ناجائز قبضہ جی، قبضہ آج کیا ہے، چھڑوا ہی نہیں سکتے. یہ حکومت کی پاور ہے. نہیں، آج کیا ہو رہا ہے، یہ مافیا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جناب آج اب آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کھڑے تھے، اور ایک صاحب میں تو عجیب ہی ان کو میں نے لائز موومنٹ ہی دیکھا تھا، ماشاءاللہ ان کی شخصیت کا، میں بڑی کرزمیٹک شخصیت ان کو دیکھ کے ویسے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کسی کو آپ بھی سمجھ بات، یعنی یہاں کے ریئل ایشوز ڈسکس ہی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہو گیا.
یہاں پہ آپ کے دوست ہیں صداقت صاحب، کیوں آپ کی حکومت مافیاز کے سامنے بے بس ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی تھک میجورٹی چاہیے؟ نہیں احتشام صاحب، جو آپ باتیں ساری اتنی آپ کنسٹرکٹیو کر رہے ہیں کہ مجھے آپ سے اختلاف کرنے کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. ویسے تو ہماری گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اربوں روپے کی پراپرٹی واگزار کروائی بھی ہے، اور وہ خاص کر جہاں لوگ سرکاری پراپرٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے واگزار کروائی ہیں، ان سے بلڈنگ، اور خاص کر جن کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا وہ کروائی ہیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کسی ناجائز قبضے کا تعلق پی ایم ایل این سے نہیں ہے لیکن غریب آدمی کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے، اس کی بھی واگزار کرائیں سر. نہیں، میں ادھر ہی آ رہا تھا. دیکھیں نا، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے دیہاتوں میں پراپرٹی ہے، شاملات ہے، اس میں وہ نشاندہی کے ایشو ہوتے ہیں، اس میں محکمہ مال کا معاملہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ واقعی قبضہ گروپس بھی ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ساری باتیں جس میں لیگل میٹر بھی آ جاتے ہیں، عدالتیں بھی درمیان میں اسٹے بھی آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اس معاملے نظام میں ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ سارے نظام کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے، اور اس کے بعد ہی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی ہم اس فیز میں ہیں جہاں بہت ساری، میں جس علاقے سے میں ہوں وہاں تو اکثر شاملات ہیں، اور پورے گاؤں کی زمین اکٹھی ہے، اور اس میں کس کا حصہ کدھر ہے، وہ بڑے جھگڑے ہیں، اور وہ لڑائیاں، مار کٹائیاں اور تھانے کی اس سے ہوتی بھی ہے. کر دیں سر، لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہماری حکومت کر دیں سر، پولیٹیکل ول ہے کہ اس معاملے کو اتنا جلدی کیا جائے. مجھے اجازت دیجیے گا، میرے پاس وقت بڑا کم ہے، میں نے پرویز صاحب کی طرف جانا ہے. ایک بڑا اہم سوال ان سے پوچھنا ہے. کریں کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ کا رائٹ دیا اور جن ان کا رائٹ سلب کرنا چاہتے تھے ان کو اوپنلی کرٹیسائز کریں. یہ کیا کہنا ہے کہ میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں؟ آپ پارٹی سے نہ ہو، مجھے اجازت دیجیے گا صداقت صاحب، لڑ کے آپ کو ووٹ. صداقت صاحب اجازت دیجیے گا. پرویز صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ کلبھوشن یادو کے کیس کے حوالے سے، کلبھوشن یادو کے کیس کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اس پہ بھی اپوزیشن کی طرف سے کافی اعتراضات اٹھائے گئے. آپ نے اس کیس کو کلوزلی مانیٹر کیا ہے، میں جانتا ہوں. تو اگر یہ بل پاس نہ ہوتا تو انٹرنیشنل لیول پہ، کیونکہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی پروسیڈنگز کو بھی آپ نے مانیٹر کیا ہے، کیا فال آؤٹ ہو سکتا تھا اس کا اگر یہ لیجسلیشن نہ ہوتی؟ منسٹر صاحب، یہ اس آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں یہ جو محترم بول رہے تھے کہ میں کسی پارٹی سے کھل کے بولوں، میں بالکل کھل کے بولتا ہوں. اور یہ کیونکہ پارلیمنٹیرین ہیں، حکومتی پارٹیز ہیں، ان کو ایک میں ٹیسٹ کیس دیتا ہوں. سیالکوٹ میں 2 یتیم بچیاں جن کا باپ مر گیا، ہالینڈ کی نیشنل ہے، وہاں پر خواجہ واجد پٹواری ہے وہ جو ان لڑکیوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن یہ ان کی گورنمنٹ اور ان کے لوگ وزیر اعظم پورٹریل پر، او پی سی کے وائس چیئرمین کے، وہاں پر وہ یتیم رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں، ان کی گورنمنٹ کو دیکھ رہی ہیں، وزیر اعظم کو لیٹر لکھے ہیں، چیف منسٹر پنجاب کو لکھے ہیں، لیکن ان کے اوپر ان کی جماعت کے مافیا جو ہیں ظلم کر رہے ہیں. اگر یہ پارلیمنٹیرین صاحب سن رہے ہیں تو بینگ ایورسیز پاکستانی ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ کا حق حاصل دیا، لیکن ہماری جائیدادوں کے اوپر قبضے جو آپ کے منشی اور مارشیے لگے ہوئے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا کریں. آپ کے اوپر یہ ٹیسٹ کیس ہے، سائمن سپورٹ انڈسٹری نام ہے اس جو انڈسٹری ہے، یتیم ہالینڈ کی بچیاں ہیں. یہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کے پرائم منسٹر کے بھی یہ پورٹل پہ بھی ہے، آپ کے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، وقت ختم ہو گیا. پرویز صاحب کی طرف آتا ہوں، میں آپ سے ڈیٹیلز لے لوں گا اس کی، میں آپ سے ڈیٹیلز کو فارورڈ بھی کر دوں گا. وقت ختم ہو گیا. مجھے ذرا کوئکلی کلبھوشن یادو کے کیس کے لیجسلیشن کے حوالے سے جو سوال تھا. ایک انتہا نالاکی ہے جن کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اس کو اگر ہم پارلیمنٹ میں اگر ہم وہ بل پاس نہ کرتے تو ہمیں جن مشکلات کا اور سینکشن کا مقابلہ اور سامنا کرنا پڑتا، اصل میں ان کو ابھی اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ ذاتی مفاد سے نکل کر ملکی مفاد کی طرف آنا چاہیے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیٹف والا ایشو جیسے ہے آلریڈی، تو یہ کوئی اس کے ریپرکشنز ایسے نکل سکتے تھے. یہ فیٹف والے سے بڑا ایشو آ سکتا تھا کیونکہ یہ ہم نے این ٹائم پہ یہ قانون پاس کیا جس سے انڈیا کو ایک بار پھر شکست ہوئی، ورنہ انڈیا جو ہے انٹرنیشنل کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. پھر یہ قانون پاس نہ ہو. اوکے، بہت شکریہ پرویز صاحب آپ کا، قائد صاحب آپ کو بہت شکریہ، صداقت صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.